अस्सलामु अलैकुम। हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आज अवामी जमहूरिया चीन के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आज अवामी जमहूरिया चीन के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां वो 9 अप्रैल को शुरू होने वाले बैनुल-अक़वामी एशियाई बाओ फोरम के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दौरे चीन के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की आला चीनी क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। 8 अप्रैल को शुरू होने वाला ये दौरा 4 रोज़ा है, जिसके दौरान वज़ीर-ए-आज़म चीन में 9 और 10 अप्रैल को मुनक़िद होने वाले आलमी एशियाई बाओ फोरम के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग के ताहियात सदर मुंतखब होने के बाद किसी भी पाकिस्तानी आला क़यादत का ये पहला दौरा चीन है, जिसके दौरान वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी शी जिनपिंग को चीन का ताहियात सदर बनने पर मुबारकबाद देंगे। दौरे में खातून अव्वल और आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के हमराह होगा। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी चीन की आला क़यादत से भी 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और इससे जुड़े मनसूबों, तवानाई के मनसूबों, बाहमी मुंसलिकी के मनसूबों पर जारी काम की पेशरफ्त और किए गए फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकातों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म और चीनी क़यादत के दरमियान इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और कायद नवाज शरीफ को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ अपनी मुलाकात के मुतालिक आगाह कर दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तीनों रहनुमाओं की सिर्फ एक तस्वीर जारी की गई, ताहम ज़राए के मुताबिक मज़कूरा इजलास 5 घंटे पर मुहित था। इस हवाले से बताया गया कि मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक, सेनेटर परवेज़ रशीद और आसिफ करमानी, साबिक वज़ीर कानून जाहिद हामिद, शहबाज शरीफ के बेटे हमजा और सलमान, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए ख़जाना, रेवेन्यू और इक़्तिसादी उमूर डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल, वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक और पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने इजलास में शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के एक अहदेदार ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने शरीफ बरादरान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपनी मुलाकात का मुकम्मल अहवाल बताया और साथ ही पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों के साथ कायम मुकाम वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के सिलसिले में होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया। उन्होंने मज़ीद बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं को अपने अफगानिस्तान और अमरीका के दौरों के मुतालिक भी तफसीलात से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को नाराज लीगी रहनुमा चौधरी निसार अली खान के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में भी आगाह किया। इस हवाले से मज़ीद बताया गया कि दीगर रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट में नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक केस पर इजहार ख्याल किया और कौमी एहतसाब ब्यूरो 1999 के खिलाफ अबूरी हुकूमत से पहले और इसके दौरान कानून या ऑर्डिनेंस लाने से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ ने 6 अप्रैल को कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करने का इशारा दिया ताकि नैब के इख्तियारात को महदूद किया जा सके। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का ख्याल है कि नैब पार्टी रहनुमाओं को उनकी वफादारियां तब्दील करने के लिए जोर दे रही है। नवाज शरीफ इस अमर का इजहार कर चुके हैं कि नैब मुस्लिम लीग नून के सियासी रहनुमाओं को झूठे रेफरेंसेस में फंसा रही है और पार्टी के अंदर हालिया तफरीक की बुनियादी वजह मखसूस अंदाज में दबाव डालना ही है। सियासी हरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इमरान खान की सरबराही में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर दिलचस्पी का इजहार किया। पंजाब से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने मीडिया को बताया कि नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को मुहतात रवैया इख्तियार करने की हिदायत की है और कहा है कि वो नाराज पार्टी रहनुमाओं से अज खुद मुलाकात करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, क्योंकि ये लम्हात इम्तिहान की मानिंद हैं जिसमें जज्बात से ज्यादा जहन लगाने की जरूरत है। साफ पानी करप्शन केस स्कैंडल की समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि एहतसाब सबका होगा, कौम की पाई पाई वसूल करूंगा। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में साफ पानी अज खुद नोटिस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने साफ पानी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की साफ पानी से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को 14 अप्रैल को तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने साफ पानी कंपनी में 400 करोड़ रुपए के अखराजात का एतराफ करते हुए बताया कि मंसूबे पर 400 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद शहरियों को एक कतरा भी पानी मुयस्सर नहीं आया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एहतसाब सबका होगा, कौम की एक एक पाई वसूल करूंगा। जिन्होंने कंपनियों में तकर्रियां की, पैसे उनसे भी वसूल किए जाएंगे। जब तक ये अदलिया है, कोई सिफारिश या रिश्वत नहीं चलेगी। ज़ईम कादरी के भाई आसिम कादरी और बेगम उज़्मा कादरी को किस अहलियत पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया? 14 लाख रुपए तनख्वाह देकर सरकारी मुलाजिमीन को नवाजा जा रहा है ताकि किसी मौके पर उनसे भी फायदा उठाया जा सके। इतने अखराजात इश्तिहारी मुहिम पर खर्च कर दिए, लेकिन मंसूबा मुकम्मल ही नहीं हुआ। ये कौम का पैसा है, वापस कौमी खजाने में जाएगा, सबका एहतसाब किया जाएगा। साबिक CEO साफ पानी वसीम अजमल ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इख्तियारात न होने के बावजूद साफ पानी कंपनी में अहकामात दिए और उनकी हिदायत पर मुकामी माहिरीन को हटाकर बैरून मुल्क से माहिरीन बुलवाए गए। चीफ जस्टिस ने कायदे आज़म सोलर पावर प्लांट और पावर कंपनियों पर भी अज खुद नोटिस लेते हुए प्लांट की
لاگت، پیداوار اور اخراجات کی مکمل تفصیلات عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو پاور کمپنیوں کی کارکردگی اور اخراجات کی رپورٹ بھی 14 اپریل کو پیش کرنے کی ہدایت کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے تھانہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف کی فراہمی میں تاخیر کا نوٹس لے لیا۔ کہتے ہیں انصاف سب کو ضرور ملے گا، میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں مختلف کیسز کی سماعت کے لیے پہنچے تو عدالت کے باہر سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے لواحقین نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور چیف جسٹس پاکستان سے انصاف کی اپیل کی۔ متاثرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر چیف جسٹس سے از خود نوٹس لینے کی اپیل کی گئی تھی۔ مظاہرین نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن میں 14 بے گناہ افراد کو قتل کیا گیا، 4 سال گزرنے کے باوجود ہمیں انصاف نہیں ملا، ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ چیف جسٹس نے مظاہرین کو اندر بلا لیا اور واقعے میں جاں بحق خاتون کی بیٹی بسمہ نے چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ بسمہ نے بتایا کہ 4 سال گزر گئے، ابھی تک انہیں انصاف نہیں ملا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انصاف ملے گا، میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ چیف جسٹس نے سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کو انصاف کی فراہمی میں تاخیر کا نوٹس لیتے ہوئے پنجاب حکومت سے وجوہات اور تفصیلات طلب کر لیں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب انصاف میں تاخیر کی وجوہات اور تفصیلات پیش کریں۔ دفتر خارجہ نے امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل کو طلب کر کے امریکی سفارتی اہلکار کی گاڑی کی ٹکر سے شہری کی ہلاکت پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستان نے امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل کو دفتر خارجہ طلب کیا اور گزشتہ روز امریکی سفارتی اہلکار کی گاڑی سے ٹکر لگنے سے شہری کے جاں بحق ہونے پر احتجاج کیا گیا۔ پاکستان میں تعینات امریکی سفیر کو سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے طلب کیا تھا۔ سیکرٹری خارجہ نے امریکی سفیر کو بتایا کہ گزشتہ روز امریکی ملٹری اتاشی نے گاڑی سے ٹکر مار کر نوجوان کو جاں بحق کر دیا جبکہ اس کے ساتھی کو زخمی کیا۔ پاکستان اس حوالے سے ملکی قانون اور رویانہ کنونشن کے مطابق انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے گا۔ امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل نے شہری کی ہلاکت اور ساتھی کے زخمی ہونے پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا اور معاملے کی تحقیقات میں پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں تھانہ کوہسار کی حدود میں امریکی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی جوزف کی گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان عتیق جاں بحق جبکہ اس کا کزن راہیل زخمی ہو گیا تھا۔ پولیس جوزف کو گرفتار کر کے تھانے لائی تھی لیکن ملزم خود کو گاڑی میں لاک کر کے فرار ہو گیا تھا۔ واقعے کی ویڈیو اور زخمی کا بیان سامنے آیا ہے جس کے مطابق امریکی سفارتکار نے سرخ سگنل توڑتے ہوئے نوجوان کو ٹکر ماری۔ زخمی راہیل نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارا اشارہ کھلا تھا لیکن دائیں سمت سے آنے والی سفید گاڑی نے اپنا اشارہ توڑتے ہوئے ہمیں ٹکر مار دی۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے اسلام آباد میں امریکی سفارتی اہلکار کی گاڑی کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت پر اظہار افسوس کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ امریکی سفارتکار نے واضح طور پر ٹریفک قانون توڑا جس کے باعث نوجوان جاں بحق ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ واقعے کا مقدمہ درج ہو چکا ہے جبکہ وزارت خارجہ سے معاملہ امریکی سفیر کے ساتھ اٹھانے کا کہہ دیا ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی نے سگنل توڑتے ہوئے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی تھی جس کے باعث نوجوان جاں بحق جبکہ اس کا کزن زخمی ہو گیا تھا۔ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوری 2000 سے عوامی عہدہ رکھنے والے وزیر اعظم کی ایمنسٹی اسکیم سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ 1 جنوری 2000 سے عوامی عہدہ رکھنے والوں کو ایمنسٹی اسکیم سے استفادہ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس عرصے سے پہلے عوامی عہدہ رکھنے والا بھی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کا اہل ہوگا۔ وفاقی یا صوبائی حکومت میں کوئی بھی عہدہ رکھنے والا سیاستدان ایمنسٹی اسکیم سے استفادہ حاصل کرنے کا اہل نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت کے فیصلے سے سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق صدر آصف زرداری، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور سابق وفاقی وزیر صنعت جہانگیر ترین ایمنسٹی اسکیم سے استفادہ نہیں کر سکیں گے، لیکن ان سیاستدانوں کی اولاد ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا سکے گی کیونکہ نیب آرڈیننس کی تشریح کا ان پر اطلاق نہیں ہوتا۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری ایمنسٹی اسکیم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ نیب آرڈیننس کی تشریح کے مطابق بلدیاتی نمائندے بھی عوامی عہدیدار ہیں جبکہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نیب آرڈیننس پر نظر ثانی کرتے ہوئے بلدیاتی نمائندوں کو عوامی عہدے کی تشریح سے نکال دیا جائے۔ نیب آرڈیننس کے مطابق صدر مملکت، صوبائی گورنر، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، وفاقی وزیر، وزیر مملکت، اٹارنی جنرل، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے مشیر اور معاون خصوصی، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری، ارکان پارلیمنٹ، آڈیٹر جنرل، پولیٹیکل سیکرٹری عوامی عہدیدار ہیں۔ بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول کے نکیال سیکٹر پر گولہ باری سے 1 خاتون شہید جبکہ 3 زخمی ہو گئیں۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔
بھارتی فورسز نے ایک بار پھر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول پر فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بھارتی فورسز کی LOC کے نکیال سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں لنجوٹ گاؤں کے رہائشی 30 سالہ خاتون ردیبہ قوثر شہید جبکہ ان کی 3 بہنیں شدید زخمی ہو گئیں۔ شہید خاتون اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کی توپوں کو خاموش کرا دیا۔ بھارتی فورسز نے گزشتہ رات بھی کوٹلی کے کھوئی رٹا سیکٹر پر گولہ باری کی تھی جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہوئے تھے۔ دفتر خارجہ نے بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کر کے معصوم شہریوں کی شہادت پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان اور ڈائریکٹر جنرل جنوبی ایشیا اور سارک ڈاکٹر محمد فیصل نے بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر JP سنگھ کو طلب کر کے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت کی۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ قابض بھارتی افواج LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے بھاری ہتھیاروں سے شہری آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ عام شہریوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت 2003 کے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی فوج کی اشتعال انگیزیوں کی تحقیقات کرائے۔ انہوں نے بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر JP سنگھ پر زور دیا کہ اقوام متحدہ کے امن مشن کو سلامتی کونسل کی روشنی میں اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دے۔ رواں سال اب تک بھارتی فوج نے LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی معاہدے کی 900 سے زائد خلاف ورزیاں کی جس کے نتیجے میں 21 شہری شہید اور 90 سے زائد زخمی ہوئے۔ بھارتی افواج کی اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ 2017 سے جاری ہے جب 1970 مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئی تھیں۔ وزیر دفاع خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ پاکستان روسی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتا ہے اور اس سے جدید ترین فوجی اور دفاعی ہتھیار خریدے گا۔ ماسکو میں روسی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی وزیر دفاع خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ 2014 میں دفاعی شعبے کے حوالے سے پاکستان اور روس کے مابین دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ دونوں ممالک نے مشترکہ فوجی مشقیں کی اور روس سے Mi-35 ہیلی کاپٹر بھی خریدے۔ پاکستان اب بھی جدید ٹیکنالوجی کے حامل روسی ہتھیاروں کے وسیع رینج میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان اور روس کے مابین Su-35 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے مذاکرات ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں۔ فوجی مشقوں، جدید آلات اور خفیہ معلومات کے تبادلے سمیت وسیع تر دفاعی تعاون کے لیے پر امید ہیں۔ پاکستان طویل مدتی معاہدے کے تحت T-90 ٹینک، لڑاکا جیٹ طیارے اور دفاعی نظام کی خریداری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس حوالے سے روس سے بات چیت جاری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان نے ایک دوسرے کے لیے خطرہ بننے والے عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے دورہ افغانستان کے حوالے سے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان نے ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیرٹی کے تحت ورکنگ گروپس کو فعال بنانے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ پاکستان افغانوں کے زیر قیادت امن و مفاہمت کی حمایت کرے گا۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی جغرافیائی اور فضائی حدود کے احترام پر بھی اتفاق کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی ملک، نیٹ ورک یا گروپ کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے خطرہ بننے والے عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کریں گے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر الزام تراشی سے گریز اور اس کے بجائے ایکشن پلان میکانزم کے استعمال پر اتفاق کیا۔ مسلم لیگ کاف کے چودھری ظہیر الدین نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ چودھری ظہیر الدین کاف لیگ کے جنرل سیکرٹری کے عہدے پر بھی فائز رہے اور مسلم لیگ میں اہم ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ بھی جماعت کے دفتر میں ارسال کر دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ چودھری برادران کے ساتھ اچھا وقت گزرا، اب میں باعزت طریقے سے اپنی سیاسی راہیں جدا کر رہا ہوں۔ چودھری ظہیر الدین نے کہا کہ موجودہ وقت میں ملک کو مضبوط کرنے کے لیے عمران خان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ چودھری ظہیر الدین کی کل 3:30 بجے بنی گالہ میں عمران خان سے ملاقات ہوگی جس میں وہ تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ MQM پاکستان کے سربراہ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ پارٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ افسوسناک ہے اور کوشش یہ ہے کہ اب پارٹی میں مزید دھڑے بازی نہ ہو۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ میری کوشش ہے کہ پارٹی میں مزید دھڑے بازی نہ ہو، جلد کوئی ایسا فارمولہ طے کر لیں گے کہ اتحاد قائم رکھ سکیں، تاہم کارکنوں کی اچھی بات یہ ہے کہ ان میں تقسیم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے ہم الیکشن میں جائیں گے پارٹی کے مسائل کم ہوں گے، حکومت ختم ہونے میں 1 مہینہ رہ گیا اور اگر کوئی پتنگ کٹ بھی جائے تو کوئی فائدہ نہیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ پنجاب میں انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے، اپنے کارکنان میں سے بھی امیدوار ڈھونڈیں گے۔ MQM PIB کے سربراہ کا کہنا تھا کہ آج فیصل آباد جاؤں گا جہاں ورکرز کنونشن میں شرکت کروں گا اور کوشش ہے کہ لاہور میں کچھ دوستوں سے ملاقات ہو جائے۔ حکمران اور اپوزیشن جماعتوں نے انتخابات میں ریٹرننگ افسران سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے موقف سامنے آیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے سٹاف کو بھی اہمیت دے۔
نہ کہ مکمل طور پر ماتحت عدالتوں کے ججز پر انحصار کرے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے موقف اختیار کیا کہ انتخابات میں آروز یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی تعیناتی سے پارٹی کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ آزاد اور خود مختار ای سی پی کی موجودگی میں آروز دھاندلی نہیں کر سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ای سی پی کے فیصلے کے خلاف کوئی بھی براہ راست مخالفت نہیں کرے گا، کیونکہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 خود پاس کیا، لیکن پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو کلی طور پر ماتحت عدالتوں پر مکمل انحصار کرنے کے بجائے اپنے ملازمین اور سرکاری اداروں کے افسران کی ذمہ داریاں حاصل کرنی چاہیے، جیسا کہ ایکٹ میں موجود ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے گزشتہ روز عوامی جلسے میں واضح کیا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کی مکمل حمایت کرتے ہیں کہ انتخابات میں ماتحت عدالتوں کے افسر آروز کے فرائض سر انجام دیں۔ اپنے موقف کی حمایت میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے اور 29 اپریل کو پی ٹی آئی کے عوامی جلسے میں شریک ہو کر ثابت کر دیں گے کہ وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے گزشتہ انتخابات میں اپنے بیانات کی بنیاد پر توہین عدالت کا سامنا رہا، لیکن میں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ تنقید کا مرکز ججز نہیں بلکہ آروز تھے۔ ای سی پی نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 50 اور 51 کے تحت رجسٹرارز کو مراسلہ ارسال کیا، جس میں ڈسٹرکٹ اور سیشن ججز، ایڈیشنل سیشن ججز، سینئر سول ججز اور سول ججز کو بطور آروز اور ڈی آروز کی تعیناتی کے حوالے سے فہرست مرتب کر کے ارسال کرنے کو کہا گیا ہے۔ جوڈیشل پالیسی 2009 میں نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی نے انتخابات میں جوڈیشل افسران کو ذمہ داری ادا کرنے کی مخالفت کی تھی۔ چیف الیکشن کمشنر حامد علی مرزا نے 2013 کے انتخابات میں بھی ماتحت عدالتوں کے ججز کی تعیناتی کی درخواست پیش کی تھی، لیکن کمیٹی نے یہ درخواست مسترد کر دی تھی۔ بعد ازاں جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم نے بطور چیف الیکشن کمشنر دوبارہ التجا کی تو این جے پی ایم سی نے صرف ایک مرتبہ اجازت کی بنیاد پر انتخابات میں عدلیہ کی شمولیت کو قبول کیا۔ پی 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 کے سیکرٹری جنرل فرحت اللہ بابر نے بتایا کہ پارٹی نے مطالبہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن آر او کی تعیناتی کے لیے بیوروکریسی اور اپنے افسران پر انحصار کرے، لیکن ہمارا مطالبہ یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا کہ اتنے مختصر وقت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری اطلاعات مشاہد اللہ خان نے ای سی پی سے مطالبہ کیا کہ وہ انتخابات سے قبل اس دھاندلی کا نوٹس لے، جس کے تحت لوگوں کو مسلم لیگ نون چھوڑ کر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ پارٹی میں شمولیت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ انتخابات کی نگرانی کرنے والے آزاد اور منصفانہ انتخابی نیٹ ورک کے سینئر رکن مدثر رضوی نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کو ججز پر مکمل انحصار کے بجائے بڑی تعداد میں اپنے آروز تعینات کرنا ہوں گے تاکہ انتخابی عمل میں اس کا براہ راست کنٹرول رہے۔ شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں حکومتی فورسز کے کیمیکل بم حملے، 100 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 1000 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شامی فوج نے مشرقی علاقے غوطہ میں کیمیکل بم گرا دیے، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی ہو گئے۔ امدادی اہلکاروں کے مطابق حملے کے متاثرین میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ شام میں امدادی کاموں میں مصروف تنظیموں کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ متعدد افراد کا جسم مفلوج ہو چکا ہے۔ شامی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومتی فورسز نے مشرقی غوطہ کے علاقے میں کیمیکل بم پھینکے، جس کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ دوسری جانب شامی حکومت نے کیمیکل بم کے حملے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ باغی ناکامی دیکھ کر بے بنیاد افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شام کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور حملے سے روسی معاونت بھی خارج از امکان نہیں۔ برازیل کے سابق صدر لولا ڈی سلوا نے کرپشن کے مقدمے میں روپوشی ختم کر کے پولیس کو گرفتاری دے دی۔ برازیل کے سابق صدر لولا ڈی سلوا کو کرپشن الزامات ثابت ہونے پر مقامی عدالت نے 12 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ برازیل کے سابق صدر نے گرفتاری سے بچنے کے لیے 2 روز سے اسٹیل ورکرز یونینز کے دفتر میں پناہ لے رکھی تھی، تاہم اب سابق صدر نے سرنڈر کرتے ہوئے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ برازیل کے 72 سالہ سابق صدر نے عدالت کی جانب سے دی گئی مہلت کے ختم ہونے کے باوجود خود کو پولیس کے حوالے کیا۔ اس موقع پر ان کی جماعت کے کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سابق صدر کے حامیوں نے پولیس کار کو روکنے کی کوشش کی، تاہم سابق صدر کی مداخلت پر کارکنان نے پولیس کار کو جانے دیا۔ بعد ازاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سابق صدر کو جنوبی شہر کیوریٹیبا کی جیل منتقل کر دیا گیا۔ ڈی سلوا کے حامیوں نے احتجاج کرتے ہوئے ایئرپورٹ کے کچھ حصوں اور شہر کے مراکز کو آگ لگا دی۔ امریکی صدر کی ملکیت ٹرمپ ٹاور میں آتش زدگی، 1 شخص ہلاک جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ نیو یارک میں واقع 56 منزلہ ٹرمپ ٹاور میں نامعلوم وجوہات کے باعث آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 1 شخص ہلاک اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں 3 فائر فائٹنگ اہلکار بھی شامل ہیں، جنہیں مقامی ہسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اس عمارت میں امریکی صدر کا ایک گھر اور دفتر بھی واقع ہے، تاہم اس وقت امریکی صدر اپنے اہل خانہ کے ہمراہ واشنگٹن میں مقیم ہیں۔ ریسکیو ادارے کا کہنا ہے کہ آگ ٹرمپ ٹاور کی 50ویں منزل پر لگی، جو رہائش کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ آگ لگنے کے بعد آس پاس کی تمام عمارتیں خالی کروا لی گئیں اور سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق تاحال آگ لگنے کی وجوہات کا تعین نہیں ہو سکا۔
تاہم تفتیشی عمل جاری ہے۔ آتش زدگی کے واقعے میں ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ دورہ انگلینڈ میں پاکستان کی جانب سے اظہر علی اننگز کا آغاز کریں گے۔ پاکستان کو گزشتہ برس سری لنکا کے آخری ٹیسٹ سیریز کے دونوں میچز میں شکست ہو گئی تھی۔ اس میں شان مسعود اور سمیع اسلم نے اننگز کا آغاز کیا اور اظہر علی تیسرے نمبر پر بیٹنگ کے لیے آئے تھے۔ کپتان سرفراز احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئرلینڈ اور پھر انگلینڈ سے ٹیسٹ میچز میں اظہر علی اوپننگ کریں گے۔ وہ گزشتہ 4-5 سال سے ہماری بیٹنگ لائن کا اہم ستون ہیں۔ ان کا ساتھ دینے کے لیے شان مسعود اور سمیع اسلم جبکہ کیمپ میں فخر زمان بھی شامل ہیں۔ ان تینوں میں سے ہی کوئی کریز پر جائے گا۔ کم از کم 3 اوپنرز کا انتخاب کیا جائے گا۔ سرفراز نے کہا کہ ٹیسٹ میں ہمارے بیٹسمین اسد شفیق، حارث سہیل اور بابر اعظم سیٹ ہیں اور کچھ عرصے سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا میرا نمبر 6 یا 7واں ہی رہے گا۔ سرفراز نے کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں اور مشکل سیریز میں بہترین کارکردگی دکھائیں۔ 11 اپریل سے شروع ہونے والے کیمپ میں بھی ہمیں اچھی ٹریننگ کا موقع ملے گا۔ آسٹریلیا میں جاری کامن ویلتھ گیمز میں ہاکی کے مقابلے میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔ ایونٹ میں پاکستان کا یہ تیسرا میچ ہے جو بغیر فیصلے کے ختم ہوا۔ اس سے قبل ویلز کے خلاف 1-1 اور بھارت کے خلاف کھیلا جانے والا میچ 2-2 گول سے برابری پر ختم ہوا تھا۔ انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی جانب سے ارسلان قادر اور علی مبشر نے 1-1 گول کیا، جبکہ انگلینڈ کے مارک گلیگ ہورن اور سیم وارڈ نے گول سکور کیے۔ ایونٹ کے اپنے تینوں میچز ڈرا ہونے کے بعد پاکستان کے سیمی فائنل میں رسائی کے امکانات معدوم ہو گئے۔ پاکستان ٹورنامنٹ میں اپنا آخری میچ 11 اپریل کو ملائیشیا کے خلاف کھیلے گا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، ٹیکسلا، حسن ابدال اور سوابی میں کہیں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی، جبکہ آزاد کشمیر میں مظفر آباد، وادی نیلم، ہٹیاں بالا، باغ، لیپا اور گریز میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری کے بعد موسم مزید خوشگوار ہو گیا۔ گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری نے ایک بار پھر سردی کو لوٹا دیا ہے۔ کوئٹہ، قلات، سکھر اور لاڑکانہ ڈویژنز میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ سندھ اور پنجاب کے بیشتر علاقے گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.